माह रजब के इस बाबरकत महीने में 30 रुपए का अंडा लेकर 3 दिन में 30 करोड़ का मुनाफा पाएं। अगर ये मौका भी जाया कर दिया ना तो फिर सिवाय पछतावे के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि माह रजब का ये वो बाबरकत महीना है कि अगर आप ये 30 रुपए के अंडे के ऊपर ये अमल कर लेते हैं तो सारा दिन मौजज़े देखते रहोगे। कभी सोचा भी नहीं होगा इतना मालो दौलत अल्लाह के खजानों से आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये वो लम्हात हैं, ये वो घड़ियां हैं कि आज माह रजब का पहले अशरे का इख्तिताम होने वाले हैं। अब आज कितनी 8, 9, 10 ये 3 दिन, आखिरी 3 दिन है पहले अशरे के। तो इन 3 दिनों में 30 करोड़ अगर चाहिए ना, मुनाफा चाहिए, अल्लाह के खजानों से रहमत चाहिए, और आप अपने आमाल में नेकियां चाहते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहते हैं, और अल्लाह के रहमत के अनवार व तजल्लियात को अपने घर में बरसता हुआ अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो फिर आओ अल्लाह की तरफ रजू करें। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का विर्द करें। देखें जब कोई बंदा अल्लाह ताला को इस तरह पुकारता है ना कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह फिर लोगों से उसे बेनियाज कर देता है, उसको फिर लोगों में किसी का मोहताज नहीं होने देता। ये अल्लाह का वादा है कि जो मेरा हो जाता है मैं कभी उसको किसी के सामने झुकने नहीं देता। वो इकबाल ने भी कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो आज तुम्हारे पास मौका है, आज सब कुछ है, आज वक़्त है। अपने 3 दिन ये मुसलसल जो अभी आ गए हैं, यानी कि 8, 9 और 10, 8 पीर का दिन है, 9 रजब मंगल का दिन है, 10 रजब बुध का दिन है, और आपको पता है कि बुध को 11वीं शरीफ भी होती है, 10 यानी कि इस्लामी महीने की जो 10 तारीख होती है। तो ये माह रजब के पहले अशरे के आखिरी 3 दिन हैं। तो इन 3 दिनों में आपने करना क्या है, बिल्कुल 5-10 मिनट का काम आपने करना है रोजाना की बुनियाद पर, और आपकी जिंदगी बदलेगी। पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, ये तीनों दिनों का अलग अलग तरीका बता दूंगा, आपने समझना है, और इस पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और तुम कहोगे कि वाकया ही हमें तो माह रजब में एक ऐसा अमल मिला है कि जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, जिसने हालात बदल दिए हैं, जिसने हमें हमारी खोई हुई खुशियाँ लौटा दी हैं। जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका हमें, तो माह रजब के महीने में वो सब कुछ मिल गया है। क्योंकि देखिए रजब के अंदर भी 3 अरफ हैं, और अमल भी 3 दिन, और 30 करोड़, और फिर इसी तरतीब के साथ अगर हम समझें, आपने इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले आपके जिस भी इलाके में, तकरीबन ये अंडा तो हर जगह पे पाया जाता है ना, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीं पे आप अपने रेट के मुताबिक एक अंडा खरीदें। कहीं पे 30 का है, कहीं पे 35 का है, कहीं 40 का होगा, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट होंगे। तो आपने उस एतबार से एक अंडा अपने घर में ले आना है। एक अंडे पर आपने ये मुख्तसर सादा सा अमल करना है, और देखें फिर इसकी बहारें। क्योंकि जितनी नौस्तें होंगी, जितनी परेशानियां होंगी, जितनी बंदिशें होंगी, जितनी रुकावटें होंगी, अल्लाह ताला अपने फजल और अपनी रहमत के जरिए वो तमाम की तमाम रुकावटें दूर फरमा देगा, और अपनी रहमत और अपने अनवार तजल्लियात और अपने फजल की और अपने करम की बारिश उसके ऊपर बरसाएगा। जो शख्स भी इस तरह अपने रब को याद करेगा, अपने रब को पुकारेगा, जब बंदा कहेगा अल्लाह समद, अल्लाह फरमाएगा जी मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है, आज तुझे अता कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये वो मौके होते हैं कि जो अक्सर लोग ज़ाया नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग भी इस अमल को, इस वक्त को, इस मौके को ज़ाया कर बैठेंगे तो फिर वो पछताते हैं। वो कहते हैं काश फिर दोबारा लौट आए। फिर जब लौट कर आता है महीना तो फिर वो इसी तरह गफलत और सुस्ती कर जाते हैं। शैतान उनको इस तरफ आने नहीं देता, और इसी वजह से वो अपनी कोताहियों और गफलतों की वजह से सारी ज़िंदगी इसी तरह मुश्किलात में, परेशानियों में गुजारते रहते हैं। इसलिए दोस्तों अल्लाह ताला ने आज मौका दिया है, आज सावी ने तो खुले रावी ने, आज हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह मांगे। जब भी कोई मुश्किल पेश आए ना, हजूर फरमाते हैं मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि मुझ पर दरूद पढ़ना मुसीबतों और बुलाओं को टालता है। तो ये मुख्तलिफ किताबों के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। इसलिए आज हमने करना क्या है, सबसे पहले
ایک مختصر واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر اس عمل کا آغاز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے صرف 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد پھر آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ تو یہ اس کے عمل کا آغاز ہے اور یہ ترتیب ہوگی، اور اسی طرح پھر آگے جو چیزیں بتاتا جاؤں۔ آپ کے سامنے انڈا ہونا چاہیے، آپ کسی برتن میں، کسی ٹرے میں، جیب میں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو آسانی ہو آپ وہیں پہ رکھ لیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ کیونکہ اگر آپ نے ابتدا عمل کی ٹھیک کی تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ اگر آپ نے ایسے ہی بس خواہ مخواہ پریشان ہو کر اور سمجھیں گے یہ میں اب کیا کروں، کہاں سے لاؤں، کیسے یہ وہ، اگر ایسے ذہن میں سوچ ہے تو پھر خدا را آپ اس عمل کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ یہ عمل بڑا پرتاثیر ہے، بہت طاقتور ہے۔ جو بھی کرتا ہے اس کی حالات بدل جاتے ہیں، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سویا ہوا مقدر بھی جاگ جاتا ہے، قسمت میں بدبختی تو اللہ مٹا کر نیک بختوں میں بھی شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بخت سنور جائے، آپ کے بخت جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف، عروج کی طرف جائیں، کیونکہ یہ مہینہ عروج والا ہے، اور کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج زمین سے آسمان کی طرف سیر کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین، پھر یہ بلندیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، وہاں اپنا دیدار کروایا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی انبیاء کرام یہاں دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا کی شان اور عظمت یہ ہے کہ میرے آقا نے اللہ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، تو کہنا بنتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے کہا پہلے کلمات آپ نے اس نظریے، اس ارادے کے ساتھ پڑھنے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ دیکھیں اکثر ہمارے اوپر وبال، ہمارے اوپر پریشانیاں ہمارے اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کے گناہوں سے آتی ہیں، ہماری زبان کے گناہوں سے آتی ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر ہماری مشکلیں بھی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہماری پریشانیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضرور عطا فرما دے۔ دیکھیں حضرت عون بن عبداللہ، یہ ایک تابعی بزرگ صحابی ہیں، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا، غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت کرنا آپ کی مبارک عادت تھی۔ ایک بار حضرت عون بن عبداللہ کو 20,000 سے زیادہ درہم ملے تو آپ نے صدقہ کر دیے۔ تو آپ کے کچھ دوستوں نے عرض کیا اگر آپ ان کو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے تو فرمانے لگے میں نے اپنے آپ کو اس صدقے کے ذریعے مضبوط کیا، اسٹرانگ کیا ہے، اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحال فرما دے گا۔ حضرت عون کے اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آل مسعود میں حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے زیادہ کسی کو ہم نے کبھی خوشحال نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے اخلاص کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جیسے جیسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے 70 مرتبہ جو پہلی تسبیح میں نے آپ کو کہی ہے، تصور اور ارادہ میں نے بتا دیا، اس مقام پہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب درود پاک پڑھنا ہے تو یہ تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ اس کو حل فرما۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مشکل، اس پریشانی سے آپ کو جو ہے وہ پریشانی سے نکال دے گا اور آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ اب جو پہلی تسبیح میں نے عرض کرنی ہے، یہ تسبیح اتنی مبارک ہے کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس کو پڑھتے تھے، اور حضور فرماتے جو بندہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پاک ہر غم سے اسے آزاد کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا غمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذریعے دلوں کا زنگ بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء جو زمین پر اس کے نشانات ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس حال میں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ رب کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا کیا، ورنہ پہلی قومیں گناہ کرتی تھی تو ان کے
پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ بھی گناہ کر کے آیا ہے۔ یہ اللہ کی کس قدر ہمارے اوپر رحمت ہے، ہم تو اس کی ایک ایک نعمت کا اگر ساری زندگی ایک ایک سانس پر بھی شکر ادا کریں تو کبھی کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اپنے ہمارے اوپر احسانات اتنے ہیں، اور اس نے یہ سارے کے سارے اپنے حبیب کے لیے کیے ہیں کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، تعداد میں کمی پیشی نہ کریں، کیونکہ آج کے دن کا یہ خاص عدد ہے اور خاص طریقہ ہے اور خاص ترتیب ہے۔ اسی پر عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برستی جائے گی۔ کیونکہ حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اسے یہ کلمات پڑھنے کے لیے کہا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا تنگ دستی کا شکار ہوں، تو آپ کو بھی یہی حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا بھی میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ تو پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کے کم ہونے کی شکایت کی۔ آپ کو بھی حضرت نے یہی کہا کہ بیٹا یہ پڑھیں جا کر۔ حضرت ربی بیان کرتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف حاجتیں لے کر آپ کے پاس آئے، اور آپ سب کو ایک ہی جواب دیتے رہے اور کہتے رہے بیٹا یہ جا کر کلمات پڑھو، یہ کلمات پڑھو، یہ کلمات پڑھو۔ آخر میں نے تو پوچھ لیا حضرت یہ کیا وجہ ہے، سب کو آپ ایک ہی کلمہ بتا رہے ہیں، ایک ہی ورد بتا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ آیہ مقدسہ بیان فرمائی ہے، جن میں جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بارش، مال، اولاد، باغات عطا کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ پڑھنے سے اس کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سچی توبہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب ذوالجلال سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تلافی کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ اسی طرح دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو ہمارے پاس موقع ہے، اس مہینے میں تو آقا نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو یہ بڑے آسان سی ترتیب ہے، بڑا آسان سا طریقہ۔ اب آپ نے نیت کر لینی ہے، اب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا، جس کی تعداد صرف 7 بار آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ دیکھیے گا یہ 3 دن بڑے اہم دن ہیں، اور ان پہلے عشرے کی اگر ابھی تک آپ نے برکتیں حاصل نہیں کی، ابھی تک اگر رحمتیں حاصل نہیں کی، ابھی تک اگر اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، تو پھر ابھی تو وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی سب کچھ ہے، ابھی بات بن سکتی ہے۔ تو آپ جلدی کریں، آپ یہ 3 دنوں کی برکتیں حاصل کر لیں۔ پہلے دن کا یہ مکمل عمل بتا رہا ہوں، دوسرے دن تھوڑی سی کم تعداد میں کچھ چیزیں پڑھنی ہوں گی، تیسرے دن بھی بس ایک ہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہوگی، وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ باقی 2 دن لیکن پہلے دن کا عمل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر پہلے دن مثال کے طور پہ پیر کے دن یہ عمل نہیں کر سکے تو پھر آپ منگل کے دن بھی کر لیں، بدھ کے دن کر لیں، لیکن اس کے بعد پھر باقی 2 دن یہ تسبیح آپ نے اتنی تعداد میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ 10 تک آپ یہ عمل نہیں کر سکے، 10 کو آپ نے یہ کیا ہے، تو پھر 11 اور 12 کو یہ 2 دن آپ نے تسبیح پڑھنی ہوگی۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ ان 3 دنوں میں کسی ایک دن یہ عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے 2 دن بعد والے جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے پھر یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے، یعنی کہ اس کو پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آج یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر کل پرسوں 2 دن 70 بار یہ تسبیح روزانہ پڑھیں گے، اور اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے لیے معاملات کو بہتر فرما دے۔ تیسرا دن نہیں آتا، بلکہ پہلے ہی دن کہتے ہیں صبح کو عمل کریں تو شام تک تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن یا جس دن بھی آپ نے کیا ہے پریشانیاں ختم، رزق برکت آنا شروع، کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ساری رکاوٹیں تو اس میں جمع ہو گئے۔ جب آپ اس کو صدقہ کریں گے جو طریقہ بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے وہ ساری مصیبتیں پریشانیاں تو تمہاری چلی جائیں گی اور کامیابیاں تمہیں ملنا۔ اور 3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو چیز آپ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، جو جتنی محبت کے ساتھ مانگتا ہے، جو جتنی چاہت کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ بندہ کس طرح اپنے رب سے لینا چاہتا ہے، کیا ترتیب ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو جیسے بندہ مانگتا ہے اللہ بھی ویسا ہی معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی درود پاک جو میں نے آپ کو عرض کیا اس سے پہلے آپ نے وہ پڑھ لیا، اب آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد اب آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہوگا، اللہ الصمد اسی طرح آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی وہ آیہ مقدسہ ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔
تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ رزق، دیکھیں تنگی جو ہمارے اوپر ہوتی ہے نا رزق کی، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ گناہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، وقتاً فوقتاً انسان کو پیش آنے والی طرح طرح کی مصیبتوں سے، محتاجی، بے روزگاری اور رزق میں بے برکتی کا بھی ایک بڑا سبب کہ اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ پاک کی نافرمانی کرنے میں اترتا ہے، گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے، تو محتاجی، بے روزگاری، اس کے علاوہ بہت سی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے دوستو؟ تو آپ نے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے گھر میں اگر کھانا الگ الگ کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، اور ایک ہی دسترخوان لگائیں، سب مل کر کھانا کھائیں، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، کھانے کی دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ اگر کام آپ کر لیتے ہیں، ساتھ یہ عمل کر لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں خوش نصیب ہوں گے آپ لوگ، اور آپ سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آپ کے محلے والے آپ کی قسمت پر رش کریں گے، اور آپ کے خاندان والے دیکھیں گے کہ واقعی ان لوگوں کی قسمت بدلی ہے، ان کے حالات بدلے ہیں، اور ان کو بظاہر ہم کیسے دیکھتے تھے، لیکن ان پر کیسا اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ کا کیسا فضل ہوا ہے کہ انہوں نے تو وہ سارے انعامات حاصل کر لیے ہیں جو ہم ساری زندگی نہیں کر سکے۔ تو دوستو اس لیے آپ نے یہ ترتیب، یہ طریقہ کار اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ کلمات جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، ان کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی 7 کا عدد موجود ہے، تو آپ نے یہ بات اسی ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو جب پڑھ لیں، تو یہ پڑھنے کے بعد اب درود پاک آپ نے اول آخر جو پڑھا تھا اس میں بھی 7 کا عدد ہے، جو اس سے پہلے ہم نے تسبیح پڑھی اس کے اندر بھی 7 کا عدد موجود ہے، جو ہم اس کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں اگر 7 نسلوں کے لیے بھی رزق مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان مانگے، ایمان کی دولت مانگے، رزق مانگے، یہ تمام چیزیں انسان کو مانگنی چاہیے۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ دیکھیں آج تو موقع ہے، اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی نسلوں کے لیے اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہیں کرتا، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اب یہ ترتیب ہوگی، تو یہ کلمات جب آپ نے پڑھنے ہیں تو اس میں تصور آپ نے یہی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ تصور آپ رکھیں گے، اور اس تصور کے ساتھ جب یہ تسبیح پڑھیں گے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے اندر کتنا جلال تھا یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، لیکن یہ بات تو ہر شخص تقریباً جانتا ہے نا کہ آپ بہت جلالی تھے، اس لیے یہ عمل بڑا جلالی ہے۔ تو اس کے ذریعے جمال بھی ملے گا، جلال بھی ملے گا، اور بہت سارے انعامات بھی آپ کے اوپر برسنے لگ جائیں گے۔ اب جب آپ اس کو پڑھ لیں تو ابھی آپ کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم لازمی کرنا ہوگا، تاکہ آپ کے وجود کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس دم کی برکت سے وہ سارے کے سارے دور فرما دے۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے کہ بندہ کہ اگر دشمن بہت زیادہ ہوں اور بار بار اسے اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہوں اور بار بار اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو وہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس بندے کی دن بدن عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت بڑھ جائے، آپ کا عروج بڑھ جائے، آپ کی دولت بڑھ جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور آپ کو ہر مقام میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی پیسہ لگائیں، جہاں بھی معاملات ہوں، آپ کو نفع ہی نفع ملے، تو پھر آپ اس موقع کو اگر ضائع کر بیٹھے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کس مقام پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اسی طرح زندگی چلتی رہے گی، کبھی زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، کبھی مختلف۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئیں۔ اور جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اس طرح لے کر آتا ہے نا، وہ کہا تھا اقبال نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سجدہ دینا تمہیں لوگوں کے سامنے 1000 درجے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، جھکنے سے ہی بات بنتی ہے۔ یہ مقام، یہ ذات ایسی ذات ہے کہ بندہ صاحب کشف بھی بننا چاہے تو اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صاحب کشف بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بے نیازی والے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز سماد، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا تر کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں، جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کرتے ہیں اس ذات کو اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔
تو آج ہم مصیبت زدہ ہیں، آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے مالک کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اپنے بندوں پر خاص لطف و کرم کی بارش برسا دے گا، ان کی زبان میں صداقت پیدا کر دے گا، ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دے گا۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، جیسے کہا ہے اسی طرح تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ کوثر شریف، جس کے اندر 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے تصور، آنکھیں بند کر رکھنی ہے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ نے اس کو تصور میں رکھنا ہے، جو بھی پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بار بار اس کا خیال ذہن میں آپ کے گھومتا رہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں۔ تو یہ سورت کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کتنی فضیلت اور کتنی عظمت رکھی ہے، دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے۔ اس کے اندر بھی آب کوثر کا ذکر موجود ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رجب، یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور آقا فرماتے ہیں معراج کی رات اس نہر کو دیکھا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، جبریل سے پوچھا یہ کن کے لیے ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کے اس غلام کو اس نہر سے قیامت کے دن پانی پلایا جائے گا جو آپ کا امتی اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب میں روزہ رکھے گا۔ تو دوستو کوشش کریں، سردی کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، حسب توفیق جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی ایک آدھا، کوئی 2 3 ضرور روزے رکھیں، اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ یقین جانے روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، پھر چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، وظائف کے اندر، عملیات کے اندر، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جس کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے نا، وہ بالکل چند بار بھی کوئی کلمہ پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے اور اس پر انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جب بندے اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو وہ اسی طرح اپنے بندوں کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو جو اپنی خالی دامن کو بڑھانا چاہتا ہے وہ اس طرح پڑھے، اور اس سورہ مبارکہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص دعا ہے جو آپ نے پڑھنی، اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر تو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو اس عمل میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر شارٹ کٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ سے رہ جائیں، کچھ کر لیں، اس لیے میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ 2 منٹ زیادہ لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن عمل کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھا کریں۔ میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہماری فجر کے وقت نا خصوصی دعا ہوتی ہے، عشاء کے وقت بھی ہوتی ہے، لیکن فجر والی دعا میں اپنا نام شامل کروائیں، ضرور کروائیں، اور نام شامل کروانے کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ حضور کی ساری امت کے لیے دعا کیا کریں، جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی دعا کریں، لیکن ساری امت کے لیے۔ حضور کی امت اس وقت بہت پریشان ہے، یہ کہا کریں یا اللہ تیرے حبیب کی امت پریشان ہے، اس پر رحم فرما، اس کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ کسی کے لیے مانگیں گے تو اللہ تمہاری بھی معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے آپ دعاؤں میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، اور آپ اس عمل کو بھی ضرور کیے، انشاءاللہ خالی آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی کبھی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے 3 دن مسلسل تسبیح پڑھنی ہے، وہ میں نے 2 دن جو آپ نے پڑھنی وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ انڈے کو آخر میں آپ نے صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، جیسے بھی آپ کے لیے ہو، آپ نے اس کو گھر میں استعمال نہ کریں، اس کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھلائیاں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ اب جو آپ نے دعا پڑھنی ہے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا سن لیں، یہ بڑی اہم دعا ہے، یہ اس کے ذریعے تو فوری مدد آتی ہے نا، کیونکہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ میرا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، میری تو کچھ ہے ہی نہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔